बिन मांगे देने वाले, अर्शों पर आने वाले। हदीस के ऊपर और ख़ास तर बुखारी शरीफ के ऊपर पूरी तवज्जो मरकूज़ की है, तुमको समझाया है। और उसके मुअल्लिफ़ और मुसन्निफ़ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर बहुत अच्छी बातें कहती हैं, बड़ी जानदार शानदार बातें हैं। मगर याद रखो कि एक तकरीर होती है, तकरीर इस कान से सुनी जाती है और इस कान से निकाल दी जाती है। हमारे यहाँ हम तो तकरीर नहीं कर पाते हैं, मुक़र्रिर नहीं है। हमारे यहाँ क्या है कि एक जलसे में आम तौर पर 3, 4, 5 आलिम बुलाए जाते हैं। अगर मुशायरा है तो 10 शायरों को बुलाया जाता है। उसमें क्या होता है, तरतीब होती है। जो छोटा कद का आलिम होता है या कमज़ोर किस्म है उसको पहले शुरू कराते हैं। अब उसके बाद उसके से ज़ोरदार वाले को लाते हैं, तो पहले जो तकरीर करता है उसकी सारी तकरीर वो दोबारा वाला वह सम्माह कर देता है, उसकी कोई तकरीरात नहीं रहते। फिर तीसरा आता है तो दूसरे की तकरीर को बिल्कुल बर्बाद कर देता है। जैसे तफ्तीद होते थे ना हम लोग, सब ख़त्म, दूसरा लिखते थे तफ्तीद पर जब लिखा जाता था। ऐसे 4, 5 आते हैं, 6 आदमी को तकरीर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सच आपसे कहता हूँ कि इसमें, क्योंकि हमारे यहाँ आजकल जो है पेशा वराना ये तकरीरें हो गई हैं, पैसे दिए जाते हैं तब ये लोग आते हैं, पैसे नहीं देंगे तो आएंगे नहीं, और अगर पैसे कम देंगे तब भी नहीं आएंगे। बहुत मुश्किलात पैदा हो गई। सारे नबियों ने एक बात कही थी, तब उन्होंने काम किया है। कुरान शरीफ आप पढ़ें तो उसमें यही है, ला असअलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे कोई मजदूरी नहीं लूँगा, जो बात सुनाऊँगा, जो तकरीर करूँगा, जो दीन बताऊँगा, कोई मजदूरी नहीं लूँगा। इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मेरी मजदूरी किसके ऊपर है? बोलो ना, अल्लाह मुझे मजदूरी देंगे। सारे नबियों ने न खाना मांगा, न पानी मांगा, न कुछ किया, न कपड़े मांगे, न घर मांगा। सारे नबियों ने ये काम किया था, उनका काम बढ़ता। सहाबा किराम ने भी यही काम किया। आज हमारे यहाँ ये जलसे होते हैं, बड़े शानदार शानदार जलसे होते हैं, लेकिन नतीजा उसका कुछ नहीं है। एक आदमी मुसलमान नहीं होता। कभी तुम लोग नहीं सुनते देवबंद में 2-4 मुसलमान हो गए, नदवे में हो गए, मज़ाहिर में हो गया, और जो छोटे बड़े मदरसे सब कोई मुसलमान नहीं होता है। तो मसला ये है कि हमारे जलसे जुलूस जो है और हमारे मदारिस ये क्या है, एक निशानी हो गई है। किस चीज़ की? यहाँ से कुछ होने वाला नहीं। मैं तुमसे कहता हूँ तुम इरादा कर लो और अल्लाह तबारक तआला से मांगो कि अल्लाह जो नूर हमें यहाँ से कुरान की सूरत में मिल रहा है, हमारे माँ बाप ने हमको यहाँ भेज दिया, ये उनकी कोई खूबी नहीं है, आपने हमको चुना, इस्तफ़ैतना, ऐ अल्लाह आपने हमें चुना है। यहाँ तो आपके साथी होने थे, वो भी चली आते, वो तो कंडा बांध रही हैं, वो तो लकड़ी बीन रही हैं, वो तो कुछ और कर रही हैं। आप लोगों को अल्लाह तबारक तआला ने ये इज़्ज़त दी है। ये किसने इज़्ज़त दी? अल्लाह तबारक तआला ने इज़्ज़त दी है। तो इसको ख्याल में रखो और सामने अपने नबी की सीरत और सूरत रखना। अगर ये नहीं रखोगे तो तुम भी बह जाओगी। यह बहती हुई गंगा है जो जिसमें हाथ धो रहे हैं लोग, ये एक हवा है, हवा से सब लोग मुतासिर होते हैं। कौन नहीं मुतासिर होता है? ठंडी हवा हो तो मौलवी को भी लगेगी, इमाम को भी लगेगी, पीर साहब को भी लगेगी, और मुकर्रिर को, सबको ठंडी हवा। अगर गर्म है सबको लगती, तो जो माहौल है उसमें सारे लोग उसको वो ये हवा लग रही है, इल्ला माशाअल्लाह। मैं तारीफ नहीं करता, अल्लाह तबारक तआला ने मुझे अपने बुजुर्गों को देखा, मैंने सबसे ज़्यादा सामने किसको रखा है? क़ारी सिद्दीक़ साहब को। वो एक नंबर के आदमी गुजरे, सिर्फ भात चटनी खा कर के ज़िंदगी गुजारी है। इतना बड़ा आदमी, मौलाना अली मियां साहब उनको कहते थे, कैसे जिंदा वली उनको मौलाना अली मियां साहब कहते थे। उन्होंने ऐसी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी, उनकी बीवी बड़े ख़ानदान की थी, ज़मींदार ख़ानदान। तुम इसलिए सुना रहा हूँ, मैं इधर उधर नहीं सुना। तुम्हारी अब शादियाँ होंगी, तुम किसी के घर जाओगी और उसके बाद जो है वहाँ जाकर के नखरे करोगे, मैं चक्की नहीं पीसूंगी,
میں یہ کام نہیں کروں گی، میں نے پڑھا ہے، یہی دو گی نا کہ میں نے پڑھا ہے، تم چائے خود بنا لو، میرے شوہر تم چائے بنانے کے لیے نہیں آئی ہیں، ہم کھانا پکانے، تم یہ کبھی نہ کہنا۔ آج ہی سے ارادہ کر لو کہ جس طرح سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا، وہ کون تھی؟ ہمارے علماء کہتے ہیں، ہم یہ کھری کھری بات کہتے ہیں، شہزادی رسول۔ شہزادی کا تصور یہی ہے کہ وہ چکی پیچھے، شہزادے کا تصور یہی ہے کہ وہ پانی بھر کر کے لائے کنویں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشکیزہ دیا، جب ان کو رخصت کیا تو کیا دیا؟ چکیا دی، چکیا دی، کائے کے لیے دی تھی؟ پیسیں گی وہ۔ تم بھی یاد کرو کہ ہماری جو شہزادی ہیں، کہاں جنت کی شہزادی ہیں، ان کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا چاہتے تھے، جب وہ آتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے ان کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اکیلی بیٹی وہ بچی تھی، ان کی تینوں بہنیں ان کے سامنے، حضور کے سامنے تینوں بہنیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، سب دنیا سے جا چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، ان کے دونوں بیٹے، یا اگر مانا جائے 3 بیٹے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو معلوم ہے تم کو، تینوں بیٹے بچپن ہی میں جا چکے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بات قرآن شریف میں ارشاد ہے، ما کان محمد ابا احد من رجال، کسی کے باپ نہیں تم۔ یہاں پر ایک بات تو یہ کہ حضرت زید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا بنایا تھا، کہا نہیں، یہ کسی کے باپ نہیں ہے۔ بیٹا وہ ہوتا ہے جو اس کے نطفے سے پیدا ہو، کسی کو بیٹا بنانے سے بیٹا نہیں ہو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بیٹا کہتے تھے زید بن محمد، اللہ کا تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ تو یہ اس کو سمجھو اچھی طرح سے، اور اگر اس کو تم اپنے سامنے رکھو گے، تمہاری زندگی ایسی شاندار گزرے گی کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں۔ ورنہ ہمیشہ تم شکایت کرو گے اپنے شوہر سے، اور شوہر کی نافرمانی کرو گے، اور اس سے بدتمیزی کرو گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں جا کر کے عید کے دن کیا کیا؟ تقریر کی اور کہا، اے عورتوں، تم صدقہ خیرات زیادہ کیا کرو، صدقہ خیرات کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے دکھایا ہے کہ جب میں گیا کہاں معراج میں، تو میں نے دیکھا کہ زیادہ عورتیں جہنم میں جا رہی ہیں، زیادہ تم لوگ جہنم میں جا رہی تھی۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ کہا تم لوگ تکفرن العشیر، تم لوگ اپنے شوہروں کی نافرمانی کہتے ہو، ناشکری کرتی ہو۔ ارے تیرے یہاں میں آئی ہوں، تیرے یہاں کون سی خوشحالی میں نے دیکھی، تیرے یہاں تو مجھے کچھ ملا نہیں تھا۔ وہ پہلا جو شوہر تھا، ارے وہ ایسا کھلاتا، حالانکہ سب جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، وہ خوش نہیں تو وہ تو جوتے اور چپل اور کچرے سے مارتا تھا اس کو، یاد رکھنا۔ اس لیے آپ کو معلوم، جب 22واں پارہ پڑھیں گے تو وہاں 2-3 آیتوں کے بعد کیا ہے؟ ان المسلمین والمسلمات، اور پڑھو کیا ہے؟ والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادق۔ دیکھو دونوں کا ذکر ہے نا، مسلمان مرد مسلمان ہوتا ہے، مومن مرد مومن ہوتا ہے، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے بہت زیادہ مرد اور عورتیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اجر عظیم تیار کر کے رکھا، بخشش کا سامان ہے۔ یاد وہ صابرین اور صابرات ہے کہ نہیں ہے؟ صابرات میں تم شامل ہونا، اور دیکھو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ تم اپنے شوہر کی جو بھی کہو، کیا بات ہے، آپ نے تو بہت طبیعت خوش کر دی، حالانکہ کچھ نہیں لایا۔ کبھی نہ جو یہ ابھی کہا نا، کبھی نہ اس سے مطالبہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے اوپر تم راضی رہنا۔ ابھی تم یہ زندگی میں تمہیں یہ چیز آنے والی ہے، تو اس لیے جب تم ایسی زندگی گزارو تمہارے خوش نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر گزاری کا ایک نسخہ بتایا اور کہا کہ تم اپنے اوپر والے کو نہیں دیکھا، تمہارے ایک کمرہ تم 2-3 کمرے والے کو نہیں دیکھنا۔ کیا دیکھنا؟ کہ ہمارے پاس تو اللہ نے ایک کمرہ دیا، ابھی دیکھو جا کر کے دیکھو، ہزاروں زیادہ مسلمان ہیں کہ جھگیاں ہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ طبیعت بالکل وہ ہو جاتی پریشان کہ ہاں یہ بھی انسان ہے، گندی جگہ پر جھگیاں بنا رکھی ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک کمرہ دے رکھا ہے، 2 کمرہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس طرح سے دیکھو اپنے سے نیچے والے کو تو تم شکر اللہ کے ادا کرو گے۔ دیکھو کسی کا ہاتھ کٹا ہوا، کسی کا پاؤں کٹا ہوا، کسی کی آنکھ چلی گئی ہے، کوئی جو بستر پر لیٹا ہے، لیٹی ہے، تو ماشاءاللہ چلو تمہارے دونوں ہاتھ ٹھیک ہے، دونوں آنکھیں ٹھیک ہے، ناک ٹھیک ہے، ایک مشین اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر رکھ دی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اے لا احصی ثناء علیک، یہ اللہ کے نبی نے کہا ہے اللہ میں آپ کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہوں۔ آج میں کتنی نعمتیں دی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمْ، جو تم نے مانگا تھا انسانوں ہم نے سب کچھ دیا۔ دیا کہ نہیں دیا؟ اور کیا دیا؟ اور کیا چاہیے؟ سب کچھ دیا۔ اچھی شکل و صورت دی، اگر بد صورت بنا دیتے، آنکھیں توڑ دیتے، آپ کے ہاتھ وہیں پیٹ سے آپ پیدا ہوتی، آپ کا ہاتھ نہیں، آپ کا دماغ نہیں، اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ، زیادہ ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں، تم اپنے اندر جھانکو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے ماں کے پیٹ سے ہمیں کتنا شاندار بنایا ہے، کتنا شاندار بنایا ہے۔ آج آپ اگر ہمارے ایک ہاتھ کو شل کر دیتے، جامد ہو جاتا، تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ لاکھوں روپیہ خرچہ کرتے لیکن اس کو ٹھیک نہیں کروا سکتے تھے۔ تو اللہ جب ایسا ہوگا تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگتے تھے، وہ دعا ہے اللہم اجعلنی صبورا، اللہ بہت صبر کرنے والا، صابر نہیں کہا، صابر و صبور میں فرق ہے، سمجھے؟ جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے 3 آتا ہے، غافر، غفور، غفار، یہ 3 ڈگری اللہ تعالیٰ کی، ویسے صابر، صبور، صبار، 3 ڈگری ادھر بھی ہے تو 3 ڈگری اللہ تعالیٰ کی بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے حضور نے کہا ہے اللہ مجھے بہت صبر کرنے والا بنا دیجیے، وجعلنی شکورا، بہت شکر ادا کرنے والا، ہر دم کیا کہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ کوئی پوچھے آپ سے بیٹی تم گئی ہو اپنی سسرال تو کیسا مان؟ تم کو ہو کتنا اچھا، ہمارے شوہر چاہتے ہیں، ہماری جو ہے ساس بہت چاہتی، ہماری نندیں بہت چاہتی۔ ایک بات آ کر کے اپنے گھر میں آگ نہیں لگانا، اچھی رہو گی انشاءاللہ، ہمارے لیے اچھا اللہ تعالیٰ جو ہے ماحول پیدا کرنا۔ اگر آئی تم نے پہلی مرتبہ آگ لگا دی، ارے وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسی ہے، وہ تو یاد رکھو آگ لگا دی۔ میں اپنی بات بتاتا ہوں، ہماری جرول سے شادی ہوئی اور وہ پڑھی لکھی زیادہ نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے ایسی بیوی تھی کہ میں ان کو سمجھ نہیں سکا جب تک زندہ رہی۔ میرے ساتھ 40-45 سال وہ رہی۔ کبھی ہم دبئی لے گئے، دبئی میں 35-45 سال رہا ہوں، 3-3.5 سال تک بہت غربت میں ہم نے زندگی گزاری، یاد رکھنا ہے۔ ایک سامان میں ان کو 3.5 سال تک ایک انگوٹھی نہیں دلا سکا، یاد رکھنا۔ حالانکہ پیسے میرے پاس ہوتے لیکن میرے باپ کے پیسے میرے نہیں تھے، انجمن کے پیسے تھے، ندوے کے پیسے تھے۔ میں نے کبھی ان پیسوں کو اپنے لیے استعمال نہیں کیا، یاد رکھنا۔ انہوں نے کبھی ہم سے نہیں کپڑا نہیں مانگا، 2 جوڑے ان کے ہوتے تھے، ایسے 2-2.5 جوڑے میرے بھی ہوتے تھے۔ انہوں نے زندگی ایسی گزاری کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے کام کو آسان کر دیا۔ 20 آدمیوں کا کھانا وہ پکاتے تھے، آج کبھی اوف نہیں کیا۔ ہمارے گھر میں ہمارے مجید بھائی یہ سب جانتے ہیں، رشتہ دار ہے کہ ہمارے مجید بھائی کی جو پتوہ ہے جس کو بہو کہا جاتا ہے اردو میں، اس نے یہاں کام کیا کہ ہمارے پاس کتنے مہمان آتے، صبح سے شام تک چائے بناتی اور کھانے پکاتے 20-30-40 آدمی۔ اب نتیجہ اس کا کیا ہوا؟ ابھی میں نے کھیت بانٹے ہیں اپنی لڑکیوں کو، جو کم رہ گیا تھا یاد رکھنا، ان کو کھیت دیے ہیں۔ میں نے اس لڑکی کو بھی جو 1 بیگھا پورا کھیت دیا ہے، وہ میری بہو نہیں ہے، اس نے اتنا کام کیا کہ میرے دل نے کہا اس کو دو۔ میں نے پورا 1 کھیت 40,000 روپیہ لگا کر لکھوائے گئے ہیں اس کا کھیت، سمجھ گئے؟ انجمن میں نے دیا، ایک لڑکے کو جو ہمارا پوتا اس کو دیا، اپنی سب لڑکیوں کو برابر کیا، 2.5 بیگھا لڑکیوں کو اور 5 بیگھا لڑکوں کو میں نے دیا ہے۔ تو میری بیوی ایسی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اب ان کو مرنے کے بعد کیا ہوا کہ جب بات ہوئی کہ یہ پیسہ ان کے رشتہ داروں کو دے دیا جائے، ہمارے پاس علماء فضلہ کی ٹیم آتی تھی، آئے اس زمان میں سب آتے، کہا نہیں قاری صاحب پیسہ نہ دیجیے گا، اب یہ جو مرحومہ کے نام آپ جو کوئی صدقہ جاریہ کر دیجیے۔ میں نے ان کے لیے مسجد بنائی۔ کہاں مسجد بنائی؟
गुरैनी के करीब जौनपुर में, उनके लिए कौन आदमी मस्जिद बनाता है भाई अपनी बीवी के लिए? बताओ, तुम भी करोगे, तुम्हारे लिए भी मस्जिद बनेगी इंशाअल्लाह। अभी तुम पढ़ जो वन्नमा लिकुल्ल मानवा, जैसी तुम नियत करके रखे। मैंने एक नियत की थी, मैं इसलिए ये सब बयान कर रहा हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी आने वाली है। अगर इंशाअल्लाह ऐसे रहोगे, अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ जोड़ करके रखो, अच्छी नियत, और ये ठान लोगी कि वस्साबिरीन फिल बासाई वद्दर्राई, हर हालत में हम सब्र करेंगे, हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, तो फिर क्या है, तुम सही तरीक़े से मुत्तकी और मुसलमान बन जाओगी और अल्लाह तुम्हारी मदद करेंगे। तो हमारी बीवी ने इतना किया, तो हमने हमारे जो दोस्त आए उलमा फजला, उन्होंने कहा नहीं, उनके लिए आप मस्जिद बनाइए, मदरसा बना दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए मस्जिद बने। उनका जितना ज़बर था, लड़कों से मैंने कहा, लड़कियों से अगर तुम लेना चाहो ले लो अपना हिस्सा। कहा नहीं अब्बू, सब हम देते हैं अम्मा के लिए, आप मस्जिद बनाए। मैंने अपना पैसा लगाया, वो पैसा लगा, वहाँ उनके लिए मस्जिद बनाई। इंशाअल्लाह क़यामत के दिन तक उनको सवाब मिलता रहेगा इंशाअल्लाह। तो ऐसे तुम्हारे लिए भी होगा। और तुम ठान लो, तो अब यहाँ से कुछ लेकर नहीं जा रहे हो, तुम्हारे पास कोई डिग्री नहीं लगी कि तुम जो है अब BA हो गई हो, BSc हो गई हो, अब तुम यहाँ से इंजीनियर। अब लड़कियाँ तो इंजीनियर बन रही हैं, हमें ताज्जुब होता है कि इंजीनियर कंपनी में लड़की होकर के इंजीनियर बनकर क्या काम करेगी। अब सोचो, तुम सोचो, अल्लाह ने तुमको बुर्का पहना रखा, तुमको हिजाब दे दिया है, तुमको इज्जत दी, इस बुर्के की बड़ी इज्जत है, समझ गए। तो अभी ये है कि तुम यहाँ से यहाँ से तुम एक नूर लेकर के जाओगे। दुनिया पे नूर है, अल्लाह ताला नूर ऐसे नहीं देते हैं, जिसको अल्लाह नूर दे वो नूरानी है। तुम यहाँ से नूरानी और मुनव्विर और मुनव्वर बन कर भी जा रहे हो। तुम खुद नूरानी हो और नूर को फैलाओगी। ये कुरान नूर है, ये हदीस नूर है, ये फ़िक़्ह नूर है। तुम यहाँ से, इसलिए कभी तुम अपने आप को छोटा नहीं कि हमारी बहन तो माशाअल्लाह वो इंजीनियर बन कर के आ रही, हमारी बहन जो है हमारी रिश्तेदार वो डॉक्टरनी बन कर के आ रही। कुछ नहीं, वो सब तुम्हारे पीछे चलेंगे, सब तुम्हारी बात मानेंगे, लेकिन तुम अपने अंदर कुछ पैदा करके जाओ इंशाअल्लाह। तो ये देखो अब यहाँ पर जो है, कभी तुम्हारे अंदर एहसास कहतरी, एहसास कमतरी पैदा न होने पाए। तुम समझो कि अल्लाह ने तुमको वो दिया है जो नबियों का इल्म था, तुम नबियों की वारिसा बन रही हो, समझ गए। नबी जो है कोई पैसे कौड़ी के वारिस बनाने के लिए दुनिया में नहीं आए। अभी दोनों सोचो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का क्या हाल था। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ तुमको। एक मरतबा एक मेहमान अल्लाह के नबी लाए घर अपने खाना खिलाने के लिए। कितने 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 घर थे, बोलो जल्दी बोलो, कितने घर थे हुजूर के? 11 घर थे। ये मस्जिद नबी, मस्जिद नबी, ये हुजरा, इसे एक सूरह हुजुरात नाज़िल हुए, मालूम है? सूरह हुजुरात, हुजरे, कमरे। तो एक घर, पहले घर में गए, सलाम अलैकुम, बीवी को सलाम किया, मर्द औरत को सलाम करे, औरत मर्द को सलाम करे। हमारे सलाम का रिवाज नहीं है, इसको सवाद देना, इसको रवाज देना। सलाम अलैकुम, कुछ है मेहमान लाया हूँ, अल्लाह के नबी, अल्लाह के कसम जिसने आपको नबी बना के, कुछ पानी के अलावा कुछ नहीं। दूसरे तीसरे जो 11 घर में सोचो पानी के अलावा कुछ नहीं। हम लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दावा करते हैं, अफसोस है कैसा दावा करते हैं, अफसोस है कैसा दावा हमारा है। हम अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा में फंसे पड़े, जमा कर रहे हैं माल और रोज़ाना गिनते भाई कितना बड़ा कितना बड़ा कितना। एक पैसा खर्चा करने के लिए आदमी तैयार नहीं होता है। कब खर्चा करे? और जमा करने में लगा और जमा करके मर जाता है। तो आप सोचो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जो है ये सूरत हाल थी। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुमको मोहब्बत है तो तुम कभी जो फ़क्र फाक़े में घबराना नहीं। निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, जब बचपन में उनके फ़क्र फाक़ा, उनके वालिद का इंतकाल हो गया था, तो उनकी माँ कभी कभी कहता है कि बच्चों आज हम अल्लाह मियाँ के मेहमान हैं। बच्चे समझ आते हैं कि आज कुछ पकने वकने वाला नहीं है, कहीं अल्लाह इंतज़ाम कर देते थे, बहुत खुश होते थे। तो तुम अगर अभी से जो ये सब करोगे तो और जान निकाल करके, ये तुम्हारे अंदर ये हिम्मत
اور تمہارے جذبات پیدا کریں، ہم جان نکال کر کے رکھ دیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا دستور تھا؟ 2-3 جگہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید آپ اپنے بھلا کر کے رکھ دیں گے نبی کہ یہ ایمان کیوں نہیں لائے، تو چاہتے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، آپ کی حرص سے، آپ کے لالچ سے سارے لوگ ایسا کبھی نہ اکثر لوگ مسلمان نہیں ہوں گے۔ تو لیکن تم کو تمہارا کام ہے۔ میں نے سوچا، اور میں سب بتا نہیں سکتا، میں اس لیے بتاتا ہوں تمہارے سامنے میری مثال ہے، میری بیوی کی مثال ہے، اور چیزوں کی مثال ہے۔ میں نے وہ کام کر کے دکھایا ہے کہ جیسے کہتے ہیں اٹھ باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے؟ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتی ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ جب تم کمر باندھو گے یعنی عزم اور ارادہ پختہ کر لو گے، کوئی چیز تم کو روک نہیں سکتا۔ یاد رکھو، مجھے کوئی نہیں روک سکا۔ اتنا مسئلہ کھڑا کیا ہمارے علماء نے، ہمارے اوپر مقدمہ چلوایا۔ دینک جاگرن میں 2 مرتبہ میرے خلاف جو رپورٹیں آئیں، بڑی سخت رپورٹ کہ ہمارے جرول کا مدرسہ بند ہو جائے، کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کسی سے نہیں کہا، اور میں چاہتا تو یہاں بڑے بڑے افسروں سے بھی مدد لے سکتے، میں نے کسی سے نہیں کہا۔ میں نے مولانا سید الرحمان صاحب کے یہاں بڑے بڑے افسران آتے تھے پولیس کے، میں نے کچھ نہیں کہا۔ پھر میں نے طلاق دیا اپنی بیوی کو، اس کو لڑا دیا، 7-8 سال تک وہ لڑتی تھی مجھ سے 10 لاکھ 20 لاکھ مانگ، میں کہاں سے لاتا بھائی، میرے پاس پیسے تو نہیں تھے۔ لڑتے لڑتے ان کا مقدمہ خارج ہوا۔ ان کا تو معاملہ ایسے سلمان مرا گئے، جو علماء میرے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ جرول کا مدرسہ بند ہو جائے۔ اب میں آپ سب کیا بتاؤں؟ تو جب اللہ پر تم بھروسہ کرو گے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آگے کیا ہے؟ فَهُوَ حَسْبُهُ، فَهُوَ، جو اللہ پر بھروسہ صحیح کرتا ہے اللہ کافی ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، کوئی مسئلہ تمہارا سخت سے سخت ہو تو کہو حسبی اللہ۔ کیا کہو گے؟ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے، کسی کی ضرورت۔ یا احد من لا احد له ویا سند من لا سند له، اے وہ ذات جو اکیلی ہے اور اس کا کوئی ساتھی نہیں، میں اس کو پکارتا ہوں۔ اے وہ ذات جو بے سہاروں کا سہارا ہے۔ تو آپ کا معاملہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑو، اور اللہ تعالیٰ کو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب چیز ہے، تمام لوگوں کی گردنیں ہیں۔ اسے میں تم کو سناتا ہوں اور مولویوں کو بھی سناتا رہتا ہوں کہ کیا اس میں لگے ہوئے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی وہی بات کہی، اور حضرت ہود علیہ السلام نے وہی بات کہی۔ کیا کہا؟ کہا انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے بھروسہ کیا ہے اپنے رب پر جو میرا رب ہے تمہارا رب۔ آگے کیا ہے؟ آگے کیا ہے؟ وما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، اس کو سامنے رکھو۔ سب لوگوں سے کہتا ہوں کہ کوئی آدمی نہیں ہے کہ جس کی گردن خدا کے ہاتھ میں نہ ہو، خدا سے کوئی چھوٹ کر نہیں جا سکتا، یاد رکھنا۔ یہ چیلنج ہے کس کا؟ حضرت ہود علیہ السلام ہیں۔ کیا ہے؟ وما من دابۃ فی الارض الا ما من دابۃ فی الارض الا هو آخذ بناصیتها، ہاں، سب کی ناصیہ، پیشانی اور گردن اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں یہ چنڈال ہیں نا، دعا تعویذ کرنے والے، وہ کہتے ہیں کسی نے لگا دیا ہے، بندش کر دیا ہے، اس لیے آپ کوئی بچہ نہیں پیدا اور آپ کی روزی نہیں بڑھتی، آپ کی تنخواہ نہیں بڑھتی۔ جھوٹے مکار ہیں۔ قرآن پڑھو تو قرآن سب سجاتے ہیں۔ اللہ جس کے لیے چاہے رحمت کے دروازہ کھول دے، کوئی بند نہیں کر سکتا ہے، اور جس کے لیے رحمت کے دروازہ بند کر دے کوئی کھول نہیں سکتا۔ لا الہ الا اللہ۔ ویسے سورہ فاتر میں کیا ہے؟ سورہ فاتر میں کیا ہے بتائیے، کوئی حافظ ہو بتاوے۔ تو بہرحال سورہ فاتر میں تم دیکھ لینا، ایک ہی دو آیت کے بعد ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھولتے فلا ممسک لہا، اس کو کوئی بند کر دے، وما یمسک فلا مرسل لہ، اگر بند کرتے اللہ رحمت کے دروازے تو کوئی کھول نہیں سکتا ہے۔ اور سورہ تبارک الذی میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری رزق کو ختم کر دے تو تم کو کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی نہیں۔
کہیں سے نہیں ملا۔ تو یہ تمہارے اندر یہ جذبہ، یہ عقیدہ اور یہ نیت پختہ ہو، تم ہر حال میں خوش رہو گے، اور جب خوش رہو گے تو سمجھو جنت یہیں پر ہے تمہارے۔ بہترین چیز آج تو ڈاکٹر بھی یہ بتاتے ہیں کہ خوش رہنا سیکھو، لوگوں کو خوش رکھو، اور تمام ادھر ادھر کی جو چیزیں ہیں ان کو نکال کر پھینک دو، بچوں کے ساتھ کھیلو اور بچوں کے ساتھ جو دل بہلاؤ۔ ہمارے لوگ سب بنے رہتے۔ تو میری بیٹیوں، تم یہ بہت بڑی چیز پڑھ رہی ہو۔ بخاری شریف، لوگ مر گئے بخاری شریف کو دیکھا نہیں، لوگ مر گئے بخاری شریف کو دیکھا نہیں، قرآن کا ترجمہ ان کو آتا نہیں آج بھی۔ تم یہاں کوشش کرنا، چاہے بعد میں بھی پڑھنا چلے، 1-8 گھنٹہ اگر مولانا کرنا تو 1-8 گھنٹہ تم کو ترجمہ قرآن شریف کا اتنا پختہ کرا دے کہ تم ترجمہ کر کے لوگوں کو سنا سکو۔ تم کاہے کے لیے آئی ہو مدرسے میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یہ کتاب ہم نے آپ کی پوری زندگی میری اسی میں ختم ہو گئی، اور 1-2 مدرسوں سے میرا تعلق نہیں، ہزاروں مدرسوں سے میرا تعلق۔ مولانا جانتے ہیں، مولانا خود کچھ لوگوں کو لاتے رہتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں۔ تو اللہ نے کیسے کرا دیا؟ جب تم اس کے لیے مر مٹو گے تمہارے ذریعے سے بھی اللہ کرائیں گے، کتنے لوگوں کو تمہارے ذریعے سے ہدایت دیں گے۔ اور تم تو روزانہ پڑھ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم مانگتی ہو، تو اگر تم اچھی نیت سے مانگو گے نا نماز میں، اللہ تم کو سیدھا راستہ، اور اللہ کہاں ملتے ہیں؟ سیدھے راستے پر ملتے ہیں، ٹیڑھے راستے سے کبھی اللہ نہیں ملیں گے۔ اللہ تمہاری مدد فرمائے، اور تم پڑھ کر کے جاؤ تو ایک ایسی صالحہ عابدہ قانتہ صابرہ صائمہ لڑکی رہو، ہر حال میں اللہ کا شکر کرو، کسی سے کوئی شکایت نہیں، اور کسی سے شکایت نہیں، اپنے سسرال کی شکایت کبھی نہیں کرنا اگر تم کو زندگی اچھی گزارنی ہے۔ میری بیوی نے، میں یہاں سے چلا گیا دبئی، وہاں بھی نہیں شکایت کی، کیا ہوا یہاں، کبھی میری ماں نے بتایا کچھ قصے ان کے، کہ جب یہ ہمارے گھاگرا کا سیلاب آتا، یہ میں اس لیے سناتا ہوں کہ اس پر تم عمل کر سکو۔ گھاگرا سیلاب آتا تھا تو پوری فصل جو ہے خراب ہو جاتی تھی، کون؟ یہ جندری والی فصل، دھان والی۔ اس کے بعد بوتے تھے تو 4-5 مہینے پورا سال جو تو کھانے کی بڑی تکلیف، ہمارے یہاں تو کوئی اور کام نہیں تھا، یہی کھیتی کا کام تھا۔ تو ہماری بیوی کے بارے میں آ جائے کہ ہماری ماں نے بتایا ہم سے کہ جب بناتے تھے، کیا کہتے ہیں، آٹا یہ پکاتے، تو اگر 2-4 مہمان اچانک آ گئے تو وہ سب کھلا پلا کر کچھ بھوکی سو جاتے، مگر مجھ سے کبھی انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ اللہ ہم روزانہ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ ہم کو بریت رحمت ہے، اور مجھ سے جو ان کے سلسلے میں غلط ہے اللہ مجھے معاف فرما دے، اور ان کو کروٹ کھڑوٹ جنت عطا فرما، اتنی دعائیں ان کے کرتا ہوں۔ اور ان کے رشتہ داروں سے انہوں نے بہت میرے ساتھ بدتمیزی کی، لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کے رشتہ داروں کا ایسا خیال کرتا ہوں جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد ماں باپ کے جو رشتہ دار ہیں، ان کے دوست احباب ہیں، سب سے اچھی نیکی یہی ہے کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے۔ تو اس پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت اسی دنیا میں رکھے، اور ہمیشہ تم خوش رہو گے اور مگن رہو گے، اور اللہ تمہارا گھر آباد کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اب سب جمع ہوئے اس مدرسے میں، بخاری شریف کا افتتاح ہوا، اللہ اس کتاب کا حق کون ادا کر سکتا؟ نہ پڑھانے والے اس کو صحیح پڑھا سکتے، نہ پڑھنے والے اس کو صحیح پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائی گا اس کو۔ اے اللہ، یہاں پر جو بچیاں آئی ہیں، جو بچے آ رہے ہیں، اے اللہ سب کو علم نافع عطا فرمائے، اور سب کو شاکر اور صابر بنا دے، اور اللہ اس مدرسے سے نور لے کر کے جائیں، قرآن کا نور، حدیث کا نور، فقہ کا نور۔ اے اللہ ان کے باطن کو ان کے ظاہر سے اچھا بنا دیجیے، اور ظاہر کو بھی اچھا بنا دیجیے۔ اللہ ان کو صابر اور شاکر بنا دیجیے۔ اے اللہ اپنے پر بھروسہ کرنے والا بنا دیجیے۔
زندگی کی تلخیوں میں کبھی گھبرائیں نہیں، ہمیشہ خوش سلوکی سے اپنی زندگی گزاریں اور آپ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اے اللہ یہاں کے پڑھانے والوں کو بھی توفیق عطا فرمائیں کہ ان کو امانت سمجھ کر کے ان کے ساتھ خیانت نہ کریں۔ اے اللہ ان کو جتنا ہو سکے ان کو اچھا علم اور اچھا عمل، اچھی تربیت دے کر کے یہاں سے بھیجو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ اس مدرسے میں جو بھی کمی ہے، اے اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے اس کا انتظام فرمائے، کہیں سے بھی اس کا انتظام کرا دیجیے، مدرسہ اچھا سے اچھا بن جائے۔ اے اللہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، کہاں سے آپ انتظام کریں کہ جو پتہ نہیں چلتا، اچانک انتظام ہو جاتا ہے۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وتجاوز عنا ما كان فاسدا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ، بارک اللہ۔ بن مانگے دینے والے، عرش و پرانے والے۔